प्लीज़ मुझे छोड़ दो। देखो तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे बख्श दो प्लीज़ प्लीज़। ठा ठा काम हो गया बॉस। उसने फ़ोन पर बॉस को इत्तला दी। शाबाश, ये हुई ना बात। अब जल्दी से वहाँ से निकल, इसके आदमी पहुँचने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी ताख़ीर से हम किसी मुश्किल में फंस जाएं। बॉस ने उसे वहाँ से निकलने का हुक्म दिया। ठीक है बॉस, जैसे आपका हुक्म। उसने फ़ोन बंद किया और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। कहाँ जाना है भाई? साद ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। जब पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साद को पता था कि हर बार कत्ल करने के बाद वो एक ही जगह पर जाता है, मगर फिर भी उसे छेड़ने से बाज ना आया। साद ने एक क्लब के सामने गाड़ी रोकी। दोनों गाड़ी से निकलकर अंदर दाखिल हो गए। ये ले सर, आपका मशरूब। वेटर ने उसे शराब की एक बोतल और गिलास पेश किया और वापस चला गया। भाई एक बात पूछूं? साद फिर से शुरू हो गया। सारा रास्ता गाड़ी में भी बातें करता आया था, अब भी कहाँ चुप बैठने वाला था। हाँ पूछ, उसने इजाज़त दी। भाई आपका कत्ल करने के बाद शराब क्यों पीते हैं? साद ने गिलास में शराब डालते हुए पूछा। ये सब लोग जो इधर आए हुए हैं, ये शराब क्यों पीते हैं? जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। क्योंकि ये लोग अपने दुख और तकलीफ़ों को भुलाना चाहते हैं, इसीलिए पीते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इसलिए अपनी खुशी के इजहार में पीते हैं। साद ने मासूमियत से जवाब दिया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसी तरह मैं जब भी कत्ल करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वही मनाजर आ जाता है। मेरी आंखों के सामने वो चेहरे बार बार घूमने लगते हैं जिनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मेरी माँ, मेरे बाप और मेरी मासूम बहन का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। फिर से पुराने जख्म ताज़ा हो जाते हैं, मेरे दिल में दर्द उठता है। उसने करीब से आंखें मीच ली। इसीलिए मैं अपने दर्द को कम करने के लिए उसे पीता हूँ। उसने हाथ में पकड़े गिलास की तरफ इशारा किया जो कि अब खाली हो चुका था। चलो बॉस के पास चलते हैं। उसने खाली गिलास टेबल पर रखा और क्लब से बाहर निकल आया। मीर जल्दी करो, पहले ही बहुत लेट हो गए हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जल्दी उठ जाया करो, मगर तुम हो कि असर ही नहीं होता किसी बात का। जोया ने बैग कंधे पर लटकाते हुए मीरब को आवाज़ दी, जो पिछले 20 मिनट से हिजाब करने में मसरूफ़ थी। आई आपी। मीरब अंदर से आवाज़ दी और बैग उठाती हुई बाहर निकल आई। क्या हो गया है आपी? हो तो गई हूँ तैयार। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह टाइम से उठा करो, मगर तुम हो कि कॉलेज जाने से ठीक 5 मिनट पहले बिस्तर से निकलती हो। जोया ने उसे डांटा। अच्छा अब बस, अब तुम दोनों लड़ना ना शुरू कर देना, वरना और लेट हो जाओगी। शाहिदा बेगम ने दोनों को टोका। वैसे आप ही क्या ही अच्छा हो अगर कॉलेज इतनी दूर होने की बजाय हमारे घर के पास ही होता। शुक्र करो तुम्हारे घर के सामने नहीं है, वरना तुम उससे भी ज़्यादा लेट उठती और क्लास में तब पहुंची जब पहला पीरियड ख़त्म हो जाता। जोया ने उसे घूरते हुए कहा। कसम से आप ही थक जाती हूँ इतना चल चल के। मीरब ने रोने वाला मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा तुम थकती हो और मैं नहीं थकती, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही पैदल चलती हूँ। मैं कौन सा प्रोडो में जाती हूँ। टेंशन ना लें आप ही, एक दिन आप प्रोडो पर ही जाएंगी, मगर कॉलेज नहीं, अपने ससुराल। मीरब ने बहन को छेड़ने वाले अंदाज में कहा। मीरब की बच्ची, तुम किसी दिन मरोगी मेरे हाथों से। जोया ने उसके सर पर किताब मारी। अब अगर तुमने अभी इसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि एक काली कार उसके सामने आकर रुक गई। पहले तो इन्हें समझ ना आई, मगर फिर आमिर मिर्जा को कार से बाहर निकलते देखकर सारी बात समझ आ गई। आप ही ये आज फिर आपको तंग करने आ गया है। आमिर मिर्जा को देखकर मीरब ने गुस्से से कहा। तुम्हारा मसला क्या है? क्यों बार बार हमारा रास्ता रोक कर तंग करते हो? जोया ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। आप बस हमें एक मुलाकात का शर्त बख्श दें, कसम से आपका रास्ता रोकना छोड़ देंगे। उसने खबासत भरी नजरों से जोया की तरफ देखा। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। आमिर मिर्जा को अपनी तरफ आते देखकर जोया घर आई। अरे अरे, आप तो बहुत गुस्सा कर रही हैं। ठीक है, मैं आपके पास नहीं आता, अभी तो फिलहाल मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मगर एक दिन आप ज़रूर मेरी दस्तरस में होंगी, याद रखना। और मुझे उम्मीद है कि उस दिन आप खुद मेरे पास आएंगी चलते हुए। उसने आंखों पर ग्लासेस लगाए और गाड़ी की तरफ बैठ गया। समझता क्या है खुद को? अगली बार सामने आया तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। जोया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कॉलेज की तरफ कदम बढ़ा दिए। आमिर मिर्जा एक अमीर बाप का बेटा है, जो कि तन्हाई अयाश किस्म का इंसान है। शराब पीना और लड़कियों को अपने बिस्तर की जीनत बनाना उसका मामूल है। आज से पहले न जाने वो कितनी लड़कियों को अपने बिस्तर की जीनत बना चुका
تھا، غلطی اس کی بھی نہیں تھی۔ یہ ساری کشش تو دولت کی ہے، اور اسی دولت کی وجہ سے لڑکیاں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دولت ہی اس کا ہتھیار ہے، مگر زویا وہ واحد لڑکی ہے جس نے آج تک اس کو گھاس بھی نہیں ڈالی۔ پچھلے کئی دنوں سے عامر مرزا کی نظر زویا پر تھی، اور آج پھر اس نے زویا کا راستہ روک لیا تھا۔ آؤ ہادی آؤ، آج تو تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ باس نے ہادی کو گلے سے لگایا۔ ہادی نے صرف مسکرانے پر ہی اختلاف کیا اور صوفے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ رہا تمہارا انعام۔ باس نے نوٹوں کی ایک موٹی گٹی ہادی کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے باس؟ میں پیسوں کے لیے تھوڑی نہ یہ کام کرتا ہوں۔ آپ بس حکم دیا کریں، پیسے نہیں۔ ہادی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا باس سے پیسے لینا، اس لیے اس نے منع کر دیا۔ ہادی، میں تمہیں تمہارے کام کی وجہ سے پیسے نہیں دے رہا، بلکہ اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، رکھ لو انہیں۔ اور پھر باس کے اصرار کرنے پر مجبوراً اسے وہ پیسے رکھنے پڑے۔ امی پانی پلا دیں، میرم نے آتے ہی صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور ٹانگیں مزید آگے کو پھیلا دیں، جبکہ زویا سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صبح والے واقعے کی وجہ سے اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ شاہدہ بیگم نے اسے پانی پکڑاتے ہوئے ڈانٹا، مگر وہ بھی میرب تھی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ اور یہ زویا کدھر ہے؟ شاہدہ بیگم زویا کو وہاں نہ پا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ ہی اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں، میرب نے گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ماں کو بتایا۔ شاہدہ بیگم جلدی سے زویا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زویا کا آتے ہی سیدھا کمرے میں جانا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ زویا بیٹا، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ شاہدہ بیگم نے بیٹی کو غصے میں بیٹھے دیکھ کر پیار سے پوچھا۔ امی، آج پھر اس نے ہمارا راستہ روک لیا تھا۔ زویا نے امی کو صبح والے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ امی، وہ بہت بدتمیز شخص ہے، اس کا حوصلہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر اس نے کل کو میرے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو؟ زویا نے پریشانی سے ماں کی طرف دیکھا۔ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، ایسی ہی تھوڑی نہ کسی سے بھی ڈر جائے گی۔ شاہدہ بیگم نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ اگر آج ابو زندہ ہوتے تو کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہونی تھی کہ ہمیں کچھ کہہ سکے۔ باپ کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ اگر تمہارے ابو زندہ نہیں ہیں، میں تو ہوں نا، تمہاری ماں ابھی زندہ ہے۔ تم لوگوں پہ کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے گی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، عورت چاہے جتنی بھی کمزور ہو، مگر ایک ماں کے روپ میں عورت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتی ہے۔ شاہدہ بیگم نے بیٹی کو سمجھایا اور پھر اسے گلے لگا لیا۔ اچھا بس، اب رونا نہیں، چلو جلدی سے چینج کرو اور منہ ہاتھ دھو لو، تب تک میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ انہوں نے پیار سے زویا کا کال تھپایا اور باہر چلی گئی۔ اور تم بھی اٹھو اور جا کر چینج کر لو، شاہدہ بیگم نے میرب کو گھورتے ہوئے کہا، جو ابھی تک ویسی کی ویسی ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جی امی۔ میرب نے بیگ اٹھایا اور کمرے میں چلی گئی۔ زویا اور میرب دونوں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں۔ میرب، کیا کر رہی ہو؟ زویا نے ہال میں بیٹھی میرب سے پوچھا۔ کچھ نہیں آپی، ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ میرب نے ٹی وی بند کر کے ریموٹ ٹیبل پر رکھا اور بہن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں، وہ مجھے کچھ کتابیں لینی ہیں بازار سے، اس لیے سوچ رہی تھی کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ آپی، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ آپ کو جب بھی کام ہو مجھے ڈائریکٹ حکم دیا کریں، اتنا سوچا نہ کریں۔ میرب صوفے سے اٹھ کر بہن کے قریب آئی اور پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دونوں بہنوں میں ایک دوسرے کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار جو زویا میرب کو ڈانٹ بھی دیتی تو میرب کبھی غصہ نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنا بیگ لے لوں تو پھر چلتے ہیں۔ اوکے آپی، میرب نے مسکرا کر جواب دیا۔ نوٹوں کی گٹھی سامنے رکھے وہ سر جھکائے اپنی سوچوں میں محو تھا۔ انسان بھی کتنی عجیب شے ہے، کسی زندہ کو خرچ کرنے کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں دیتا، لیکن موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے نوٹوں کے بھرمار کر دیتا ہے۔ کن سوچوں میں گم ہو بھائی؟ سعد کی آواز نے اس کی سوچوں کے محور کو توڑا۔ کچھ نہیں سعد، یہ پیسے میرے کسی کام کے ہیں، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ یتیم بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید لوں۔ ہادی نے نوٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک کام کرو، گاڑی نکالو، بازار چلتے ہیں۔ ویسے بھی ابھی باس نے کوئی کام نہیں دیا ہوا، اس ٹائم
اس طرح ٹائم پاس بھی ہو جائے گا۔ ہادی نے پیسے جیب میں رکھے اور اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ بھی سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ کتنے پیسے ہوئے بھائی؟ زویا نے پرس میں سے پیسے نکالتے ہوئے دکاندار سے پوچھا۔ 1500 روپے، دکاندار نے مختصر جواب دیا اور کتابوں کو لفافے میں ڈالنے لگا۔ یہ لیں۔ زویا نے دکاندار کو پیسے پکڑائے۔ شکریہ، دکاندار نے پیسے لیتے ہوئے کہا۔ آپ ہی چلو مارکیٹ چلتے ہیں، مجھے اپنے لیے کچھ چیزیں خریدنی ہے۔ میرب بہن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے مارکیٹ کی طرف لے گئی۔ چلو۔ زویا نے میرب کے ساتھ مارکیٹ کے اندر چلی گئی۔ اف اللہ، آپ ہی کتنی پیاری چپل ہے۔ میرب نے سٹینڈ میں لگی چپل کی طرف اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ کر کہا۔ میرب، ایک تو تم نہ ہر چیز پر لٹو ہو جاتی ہو۔ زویا نے میرب کو گھوری سے نوازا۔ اچھا ابھی یہ پاؤچ تو لے دو، میرب نے منت بھرے لہجے میں بہن سے کہا۔ میرب کے اصرار کرنے پر زویا نے اسے پاؤچ اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں لے کر دیں۔ ابھی وہ دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ زویا سامنے سے آتے ہوئے ایک لمبے چوڑے وجود سے ٹکرائی۔ سینہ تھا یا پھر کوئی دیوار؟ زویا کی زوردار چیخ نکلی۔ اوپر دیکھنے کے لیے جو ہی زویا نے سر اٹھایا تو سامنے کھڑا شخص جو کہ دائیں ہاتھ سے اپنا سینے کو سہلا رہا تھا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اسے یوں لگا جیسے پوری کائنات منجمد ہو گئی ہو۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس کی آنکھوں میں جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اگرچہ زویا نے نقاب کیا ہوا تھا مگر سامنے والا تو جیسے اس کی آنکھوں میں قید ہو گیا تھا۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ زویا نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ اب تو کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا، ہادی نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹیں، زویا نے نظریں نیچے کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ مگر ہادی نے جب کوئی رد عمل نہ دکھایا تو اس بار زویا نے آنکھیں دکھائیں اور غصے سے بولی۔ میں نے کہا پیچھے ہٹیں۔ ہادی اس کی آنکھوں میں ایک نئے اور انوکھے رنگ سے محفوظ ہوتے ہوئے جلدی سے راستے سے ہٹ گیا، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اگر اس نے مزید اس کی طرف دیکھا تو کہیں اپنا آپ ہی نہ ان آنکھوں میں کھو دے۔ توبہ ہے آپ ہی، آج تو بہت گرمی لگ رہی ہے اور اوپر سے اتنی تیز دھوپ ہے۔ میرب اور زویا دونوں بہنیں کالج سے واپس آ رہی تھی۔ میرب نے ہاتھ میں پکڑی کتاب سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ جلدی چلا کرو، لیکن تم ہو کہ رینگ رینگ کر چلتی ہو، بالکل کچھوے کی طرح۔ زویا نے بیگ درست کیا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں اپنے گھر سے تھوڑی ہی دور تھی کہ ایک اجنبی شخص ان کے سامنے آیا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ زویا نے ناگواری سے سلام کا جواب دیا جبکہ میرب چپ ہی رہی۔ یہ بھائی نے آپ کے لیے دی ہے، سعد نے ایک پرچی زویا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی دور کھڑے ہادی کی طرف اشارہ کیا جو کہ دوسری طرف منہ کر کے گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ میں اجنبی لوگوں سے کچھ نہیں لیتی، چلو میرب، زویا نے غصے سے کہا اور میرا کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ پلیز منع مت کریں، آپ اسے رکھ لیں، سعد نے آگے بڑھ کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے پرچی نہ دی تو ہادی سے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس طرح منت سماجت کرنے سے میں اسے رکھ لوں گی؟ آپ نے لڑکیوں کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جسے آپ کا بھائی، زویا نے ہادی کی طرف اشارہ کیا، اس طرح راستے میں روک کر پرچیاں دے گا تو میں رکھ لوں گی۔ زویا نے غصے بھری نظروں سے سعد کو دیکھا۔ دیکھیں پلیز، بھائی ایسے نہیں ہیں، ان کا مقصد غلط نہیں ہے، پلیز منع مت کریں۔ سعد نے ایک بار پھر کوشش کی۔ آپ ہی رکھ لینا، ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا واقعی صحیح کہہ رہا ہو، اور ویسے بھی پرچی لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ اور پھر میرب کے اصرار کرنے پر زویا نے پرچی لے کر کتاب میں رکھ لی۔ بہت شکریہ۔ سعد نے اس کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ زویا اور میرب بھی وہاں سے چلی گئی۔ ویسے آپ ہی کیا لکھا ہوگا اس پرچی میں؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میرب اور زویا دونوں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرب کی اچانک کتاب پر نظر پڑی تو اس نے تجسس ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا پتا کیا لکھا ہے، میں نے کون سی پڑھی ہے؟ زویا نے میرب کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تو اب پڑھ لو نا۔ زویا نے زیادہ تو میرب کو جلدی تھی۔ میں نے کہا نا کہ مجھے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ زویا نے بہن کو ڈانٹا۔ ٹھیک ہے، نہ پڑھیں، میں امی کو دیتی ہوں، وہ خود ہی پڑھ کر سنائیں گی۔ میرب نے اسے دھمکی دی اور ساتھ ہی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا جس میں پرچی رکھی ہوئی تھی۔ میرب، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، سمجھی؟ زویا نے میرب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کہیں سچ میں ہی امی کو نہ دے دے۔ اچھا ٹھیک ہے، پڑھنے لگی ہوں۔ آخر زویا نے ہار مان لی اور پرچی کتاب سے نکال کر پڑھنے لگی۔ ذرا اونچی پڑھنا، میرب نے پھر سے چھیڑا۔ صرف آنکھوں کو دیکھ کر لی تم سے محبت، چھوڑ دیا اپنے مقدر کو تیرے نقاب کے پیچھے۔ ارے واہ اپی، بندہ تو بڑا رومانٹک سا لگتا ہے، شرم کرو۔ زویا نے میرب کو آنکھیں دکھائیں۔ یہ آنکھیں مجھے دکھانے کا
کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو کسی اور کو ہی دکھایا کریں جو ان حسین آنکھوں کا دیوانہ ہے۔ میرم نے زویا کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے حسین کو لمبا کر کے کہا، فضول باتیں نہ کرو، یہ سب بکواس ہوتا ہے، کبھی آنکھیں دیکھ کر بھی کسی کو محبت ہوئی ہے؟ یہ دنیا تو بس حسین چہروں اور جسم کی پجاری ہوتی ہے۔ زویا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ عامر مرزا کا جو روپ اس نے دیکھا تھا اسے اب ہر مرد ویسا ہی لگتا تھا۔ ارے وہی تو میں کہہ رہی ہوں آپ ہی کہ انہوں نے تو آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ہوا۔ آپ ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ سچ میں آپ سے محبت کرتا ہے۔ سچی محبت چہروں سے نہیں روح سے ہوتی ہے۔ میرم نے بہن کو سمجھایا۔ وہ جانتی تھی کہ عامر مرزا کی حرکتوں کی وجہ سے آپ ہی کو اب ان سب باتوں پر یقین نہیں رہا۔ عامر مرزا کی صورت میں مرد کا جو چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اس کے بعد اب مجھے کسی پہ بھی اعتبار نہیں رہا۔ ہر مرد ایک جیسا ہی ہوتا ہے میرم۔ زویا نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو انگلی کی پوروں سے صاف کرتے ہوئے کہا، پچھلے 1 مہینے سے عامر مرزا نے اس کو بہت تنگ کر رکھا تھا، جہاں دل کرتا راستہ روک لیتا تھا، اور اب وہ ہادی کو بھی ویسا ہی سمجھ رہی تھی، مگر یہاں وہ غلط تھی۔ تم امی کے ساتھ کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ زویا نے نیند کا بہانہ بنایا اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے۔ میرا بیڈ سے اتر گئی اور دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ اتنا تو وہ اپنی بہن کو جان ہی گئی تھی کہ اس وقت سے نیند نہیں بلکہ رونا آ رہا تھا۔ ہادی بھائی، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں کھڑے ہوئے، مگر وہ ابھی تک نہیں آئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آج وہ کالج ہی نہیں آئی۔ بیچارہ سعد ہادی کے ساتھ کھڑا کھڑا تھک گیا تھا۔ اس نے اکتا کر کہا، وہ دیکھو آ گئی ہے۔ حسین آنکھوں پر نظر پڑتے ہی ہادی نے مسکرا کر کہا، لیکن مجھے تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ چنانچہ آج زویا نے بلیک اسکارف کی بجائے گلابی رنگ کا اسکارف لیا ہوا تھا، اسی لیے سعد اس کو پہچان نہ سکا، اور ویسے بھی آج وہ اکیلی ہی تھی کیونکہ میرب نے آج چھٹی کی ہوئی تھی۔ لیکن ہادی بھائی، اس لڑکی نے تو بلیک اسکارف لیا ہوتا ہے۔ سعد نے زویا کے گلابی اسکارف کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ ہمیشہ بلیک اسکارف ہی پہنتی تھی، اس لیے سعد نے اس کے اسکارف کی نشانی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چاہے لاکھ اسکارف بدل لے مگر یہ آنکھیں تو نہیں بدل سکتی، ان آنکھوں کو تو میں بھری دنیا میں بھی پہچان لوں گا۔ ہادی نے اس کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ارد گرد سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں چلی آ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح دائیں کندھا بیگ لٹکائے اور ہاتھ میں کتاب پڑھتے ہوئے، مگر وہ تب چونکی جب کل والا چہرہ پھر سے اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ سعد کو دیکھتے ہی زویا کو غصہ آ گیا، تم آج پھر میرے راستے میں آ گئے ہو؟ آخر کیوں تم لوگوں کو بس ایک ہی کام آتا ہے کہ لڑکیوں کو راستے میں روک لینا؟ زویا خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، اس کا دل کیا کہ اسی وقت کہیں دور بھاگ جائے جہاں کبھی بھی کوئی اس کا راستہ نہ روک سکے۔ اسے اب لگتا ہے کہ ہر کوئی اس کا راستہ روک کر اس کا مذاق اڑا رہا ہے، پہلے عامر مرزا اور اب یہ، مگر پھر میرب کی کل والی باتیں یاد آ گئیں۔ آپ ہی سچی محبت چہرے سے نہیں روح سے ہوتی ہے۔ بھائی نے یہ آپ کے لیے دی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کو میری نیت پر شک ہے تو اس پرچی کو ابھی اسی وقت پھاڑ دیں۔ آپ کو قسم دوبارہ کبھی بھی آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے سعد نے پرچی زویا کی طرف بڑھائی، جسے بے اختیار زویا نے پکڑ لیا۔ نہ جانے کیوں اسے اس شخص کے جذبے سچے لگتے تھے۔ جو ہی زویا نے پرچی پکڑی، سعد انہی قدموں سے واپس مڑ گیا۔ سعد کے لفظ نے زویا کو ایک پل کے لیے ساخت کر دیا۔ اسے خود سمجھ نہیں آئی کہ کیسے اس نے پرچی کتاب میں رکھی اور گھر آ گئی۔ کیا ہوا ہے زویا؟ تم اتنی چپ کیوں ہو؟ زویا جب زویا نے کوئی جواب نہ دیا تو ساجدہ بیگم نے کندھے سے پکڑ کر اسے ہلایا۔ جی امی، زویا نے بکھلائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ بیٹا، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ساجدہ بیگم نے بیٹی کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا، تم جلدی سے جا کر چینج کر لو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ جی امی، زویا نے مختصر سا جواب دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ زویا نے دل میں سوچا۔ وہ خود اپنی بدلی ہوئی حالت میں حیران ہو رہی تھی۔ السلام علیکم باس۔ ہادی نے آنکھوں پر لگائے گلاسز اتارتے ہوئے باس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میرے شیر؟ آپ کی دعا ہے باس، ہادی نے اطمینان سے جواب دیا اور ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی ڈال کر پینے لگا۔ یہ حق بھی صرف ہادی کو ہی تھا کہ وہ باس کے ساتھ بے تکلف ہو کر بات کرتا تھا اور جب جی چاہے جو چاہے بے جھجک کھاتا پیتا تھا۔ کیسے یاد کیا باس؟ ہادی نے خالی گلاس واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ صلاح الدین آج کل بڑی اونچی اڑان اڑ رہا ہے، آج بس اس کے پر کاٹنے ہیں، اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔
صلاح الدین باس کا ایک پرانا دشمن تھا جس نے اس کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہادی نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اپنے اگلے شکار کے بارے میں پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اگر سیدھی طرح مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھوک دینا سالے کو، باس نے تنفر سے کہا۔ کام ہو جائے گا باس، اب میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، باس نے امتنان سے جواب دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہادی جو کہہ دے وہ کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ہادی نے باس کو سلام کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر آتے ہی اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے چینج کر کے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ کھانا وہ زیادہ تر باہر سے ہی کھا لیتا تھا یا پھر اڈے پر باس کے ساتھ۔ جو ہی وہ سونے کی غرض سے لیٹا، چہرے کے سامنے پھر سے وہی آنکھیں آ گئی۔ سوتا تو وہ پہلے بھی نہیں تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے اپنوں کی موت کی اذیت نہیں سونے دیتی تھی، جب بھی آنکھیں بند کرتا وہی تکلیف، وہی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا، لیکن اب وہ سحرزد حسین آنکھیں اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ ایک عجیب سے سکون محسوس ہوتا تھا اسے ان آنکھوں کو سوچتے ہوئے، اور اسی سکون کو محسوس کرتے ہوئے نہ جانے کتنے عرصے بعد آج وہ سویا تھا۔ سنو، جس کی فطرت تھی بغاوت کرنا، تم نے اس دل پہ حکومت کی ہے۔ واہ بھائی واہ، کمال ہو گیا۔ میرب نے اونچی آواز میں شعر پڑھتے ہوئے داد دی۔ پاگل ہو گئی ہو، آہستہ بولو، امی سن لیں گی۔ زویا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈانٹا تھا۔ آپ ہی میرا دل کر رہا ہے کہ میں ساری دنیا کو یہ شعر سناؤں۔ کیوں، اس میں ایسا کیا لکھا ہے جو تم پوری دنیا کو سنانا چاہتی ہو؟ زویا نے بازو پھیلاتے ہوئے پوری پر زور دیا۔ وہ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میری آپی کسی کے دل پر حکومت کرتی ہے، کسی شہزادے کی سلطنت کی ملکہ بن گئی ہے میری آپی۔ میرب نے پرچی کو زویا کے سامنے لہراتے ہوئے جواب دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے اس کے ان شعروں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ زویا نے میرب کی بات کی نفی کی۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر آپ پرچی کیوں لیتی ہیں، اسی وقت پھاڑ کیوں نہیں دیتی؟ میرب کی بات نے گویا زویا کو اپنی جگہ پہ ساخت کر دیا تھا۔ اس بات کا جواب تو خود اس کے پاس بھی نہیں تھا، وہ میرب کو کیا جواب دیتی؟ مجھے تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سنی، اب چلو نکلو یہاں سے۔ زویا کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے میرب کے ہاتھ سے پرچی کھینچ لی اور اسے کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ ہاں جا رہی ہوں، آپ امتنان سے بیٹھ کر خود ہی اس شعر کی تشریح کریں۔ میرب نے جاتے جاتے بہن کو چھیڑا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا۔ پرچی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی اور ہاتھ دل پر رکھا ہوا تھا۔ سوچتے ہوئے جو ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ زویا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی تو گویا اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا، مگر دماغ ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں زویا، یہ تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے، مگر محبت وہم نہیں ہوتی۔ محبت تو انسان کو یقین کی منزل پر لے جاتی ہے جہاں پر وہم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور زویا بھی اب اسی منزل کی مسافر بننے والی تھی۔ سنا ہے چودھری صاحب، آج کل آپ بڑے ہوا میں اڑ رہے ہو، ہم زمین پر رہنے والوں کا بھی کچھ خیال کر لو۔ ہادی نے صلاح الدین کے ڈیرے میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اس نے پہلے کہ صلاح الدین کو صورتحال سمجھ میں آتی، ہادی کے سامنے ٹیبل پر اپنا پستل رکھ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ چکا تھا۔ صلاح الدین نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ آپ کے ہاں مہمانوں کی خاطر توازن نہیں کی جاتی؟ ہادی نے صلاح الدین کی حالت سے محفوظ ہو کر طنزیہ مسکراہٹ سے پوچھا۔ جاؤ بھائی غفور ہادی صاحب کے لیے کھانے کے کچھ لذات لے کر آؤ، اور ہاں ان کا پسندیدہ مشروب بھی لے کر آنا۔ صلاح الدین نے شرمندہ ہوتے ہوئے ملازم کو حکم دیا۔ رہنے دیں چودھری صاحب، کیوں اتنا تکلف کر رہے ہیں؟ آج تو ہم آپ سے صرف بات چیت کرنے آئے ہیں، پارٹی پھر کسی دن کر لیں گے۔ ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ صلاح الدین نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور ہادی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں تو ہادی صاحب، ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ کو میرے اڈے تک لے آئی؟ صلاح الدین کو معاملے کی بھنک تو پڑ ہی گئی تھی کہ ہادی کو کس نے اور کیوں بھیجا ہے، پھر بھی رسما پوچھ لیا۔ بات دراصل یہ ہے صلاح الدین صاحب، ہادی نے ٹانگ سے ٹانگ اتاری، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور صلاح الدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے آپ کو اچھے بچوں کی طرح سمجھایا تھا کہ ہماری زمینوں سے دستبردار ہو جائیں، لیکن سیدھی بات آپ کے بھیجے میں پڑتی ہی کہاں ہے، اسی لیے سوچا کہ ایک آخری کوشش کر لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کی، ہو سکتا ہے کہ اس بار آپ سمجھ جائیں۔ صلاح الدین نے اس کی باتوں کو خالی دھمکی
غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور یہی وہ غلطی کر بیٹھا تھا۔ بڑے امتنان سے بولا، یہ تو بہت سنا تھا کہ جب چوہے کو اپنی جان کی پڑی ہو تو وہ شیر کے آگے بہت گڑ گڑاتا ہے، مگر آج تو دیکھ بھی لیا۔ بس بہت سن لی تیری بکواس اور بہت وقت ضائع کر لیے تمہارے پیچھے۔ ہادی نے گن اس کی کمپوٹی پر رکھتے ہوئے تیش میں آ کر کہا۔ صلاح الدین اچانک حملے پر گھبرا گیا۔ اب بتاؤ، سائن خود کرتے ہو یا میں کرواؤں؟ ہادی انہیں پیپر جیب میں سے نکال کر سامنے ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں غصہ ابھی بھی موجود تھا۔ صلاح الدین نے ایک منٹ کی بھی تاخیر کیے بغیر کانپتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ وہ بھی اپنے نام کا ہادی تھا۔ گن پوائنٹ پر سائن کروا کر ہی دم لیا۔ یہ ہوئی نا بات۔ ہادی فاتحانہ مسکراہٹ سے مسکرایا۔ اب پارٹی تو بنتی ہے صلاح الدین صاحب، مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ میری طرف سے۔ کسی روز آئیے گا ہمارے غریب خانے میں، خوب جم کے دعوت کریں گے۔ ہادی نے گن جیب میں ڈالی اور پیپر ساتھ کھڑے دوسرے بندے کو پکڑا دیے۔ ابھی میں چلتا ہوں صلاح الدین صاحب، پھر ملاقات ہوگی۔ ہادی اسے وہیں ہکا بکا چھوڑ کر چلا گیا۔ آج یہ دونوں معمول کی طرح باتیں کرتی ہوئی کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک زویا کا پاؤں پتھر سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے آہ کی آواز نکلی۔ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، مگر جو ہی زویا کی نظر زمین پر پڑی اسے وہاں ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ دکھائی دیا۔ کاغذ کے اوپر والی تہہ پر لکھا ہوا تھا، تکلیف دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی زیادہ تکلیف آپ کو یوں میرے راستے میں روکنے سے ہوتی ہوگی۔ لفظ تھے یا مرہم؟ زویا شیش و پیج میں پڑ گئی۔ اسے لگا جیسے اس شخص کے لفظ نے اس کی ساری تکلیف دور کر دی ہو۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر نہ تو آج اسے کاغذ دینے والا نظر آیا، نہ ہی وہ۔ ایک پل کے لیے اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن جب دوبارہ نظر تحریر پر پڑی تو وہ شخص اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے بھی کہیں اس کے آس پاس ہی ہے، جو دل کے کسی کونے میں بسیرا کیے بیٹھا ہے۔ تم جیسی حسین آنکھوں والے آتے ہیں جب ساحل پر، لہریں بھی شور مچاتی ہیں، لو آج سمندر ڈوب گیا۔ شعر پڑھتی زویا کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے بے اختیار آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھی۔ اسے لگا جیسے آج وہ پہلی بار اپنی آنکھیں دیکھ رہی ہو، موٹی موٹی بادامی سی آنکھیں اور ان کے اوپر لمبی اور گھنی پلکوں کی جھالر۔ آج اسے اپنی آنکھیں بہت پیاری لگ رہی تھی، اور لگتی بھی کیوں نہ، آج وہ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آپی سمندر کے ڈوبنے کا تو پتہ نہیں، مگر وہ ضرور ڈوب گیا ہے، دیکھنا کہیں غوطہ ہی نہ کھا جائے۔ میرب نے عادت سے مجبور ہو کر شعر کی تشریح کر دی اور بہن کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمندر میں طوفان بھی آتے ہیں میرب، جو سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ زویا نے میرب کی طرف دیکھا اور کھوئے ہوئے انداز میں بولی، اوہو آپی، ایک تو آپ بھی نہ ہمیشہ برا ہی سوچتی ہیں۔ میرب کو زویا کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اسی لیے جھجھلاتے ہوئے بولی، میری زندگی میں آج تک اچھا ہوا ہی کیا ہے جو اب سوچوں؟ زویا نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے میرب کی طرف دیکھا، مگر آپی ہمیشہ برا ہی تھوڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی زندگی میں اچھا موڑ بھی آتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب آپ کی زندگی میں ایک اچھا خوبصورت موڑ آنے والا ہے۔ میرب نے زویا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اسے تسلی دی، سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ، آج تک اس کے ساتھ برا ہی تو ہوتا آ رہا تھا، پھر کیسے وہ اچھے کی امید کرتی۔ زویا نے اپنے آنسو صاف کیے اور میرب کو لے کر باہر آ گئی۔ شام ہونے والی تھی اور ویسے بھی آج ان دونوں نے کھانا بنانا تھا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ ہادی اپنے باس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہادی نے پینٹ کی جیب سے کچھ پیپرز نکالے اور سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ جانتا تھا کہ تم یہ کام ضرور کرو گے، کیونکہ اس دنیا میں ناممکن کو ممکن بنانے والا شخص صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہادی، میرا دایاں بازو۔ میں تم سے بہت خوش ہوں ہادی، اگر زندگی میں کہیں بھی ایسا موڑ آئے کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں تو مجھ سے ضرور مانگنا۔ باس نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ بات کہہ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ یہی بات آگے جا کر اس کی جان بھی لے سکتی ہے۔ یہ تو میرا فرض ہے باس، ہادی نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ دیر بعد باس نے پاس رکھی فائلز میں سے کچھ پیپرز نکالے اور انہیں ہادی کی طرف بڑھایا۔ ہادی نے پیپرز پکڑتے ہوئے سوالیہ نظروں سے باس کی طرف دیکھا۔ یہ کچھ ضروری کاغذات ہیں جنہیں تم جہانگیر خان تک پہنچاؤ گے۔
پہنچا۔ باس کی بات پر ہادی نے سر ہلایا مگر الجھن ابھی بھی بقائم تھی۔ ٹھیک ہے باس، لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات؟ باس نے امتنان سے پوچھا۔ میں نے آج تک جہانگیر خان کو نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے اس کے اڈے کا پتہ ہے، پھر میں یہ پیپر اس تک کیسے پہنچاؤں گا؟ اسی لیے تو تمہیں بھیج رہا ہوں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ مجھ سے جڑے ہر انسان کو جان لو اور سمجھ لو۔ اور ہاں، اس بات کہ تم ٹینشن نہ لو، جہانگیر خان کا خاص بندہ تمہیں اور ساتھ دونوں کو اسٹیشن پر ملے گا اور پھر وہیں سے وہ تمہیں جہانگیر خان تک پہنچا دے گا۔ باس نے ہادی کے چہرے پر الجھن اور کشمکش کے ملے جلے تاثر جان لیے تھے، اسی لیے اسے سارا پروگرام بتا کر مطمئن کر دیا۔ جیسے آپ کا حکم۔ ہادی نے سعادت مندی سے سر ہلایا، پھر وہ رکا نہیں اور وہاں سے نکل آیا۔ ویسے بھی آج کل وہ اڈے پر بہت کم آتا تھا، کام کرتا اور چلا جاتا۔ گھر آتے ہی ہادی باتھ روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد شاور لے کر باہر نکلا اور تولیے سے بال خشک کیے۔ 8 بجے اسے کراچی کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے بالوں کو برش کیا اور الماری سے سفری بیگ نکالا، پسٹل رکھی جیسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، اور باقی ضروری چیزیں رکھی۔ بیگ پیک کرنے کے بعد وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ موبائل کے بجنے پر کھلی۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ آنکھیں کھول کر دیکھی تو اسکرین پر سعد کالنگ لکھا ہوا تھا۔ بھائی تیار ہو جائے، 5 منٹ رہ گئے ہیں نکلنے میں۔ اس سے پہلے کہ وہ ہیلو کہتا، دوسری طرف سے سعد کی آواز سنائی دی۔ ہاں میں تیار ہوں، آ جاؤ تم۔ ہادی نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، سعد نے جواب دے کر کال بند کر دی۔ کال بند ہوتے ہی ہادی بیڈ سے اترا، بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ گیٹ تک پہنچا ہی تھا کہ سعد بھی گاڑی لے کر پہنچ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ سارے راستے میں جب ہادی نے کوئی بات نہ کی تو سعد کو تشویش ہوئی اور وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ سوچ رہا ہوں کہ یہ 2 دن کیسے گزریں گے۔ ہادی نے شیشے سے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کیسے گزریں گے؟ سعد نے ناسمجھی سے پوچھا اور ساتھ ہی دونوں ابرویں اچکا کر ہادی کی طرف دیکھا جو ابھی بھی باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ جس کو دیکھے بنا ایک پل بھی چین نہیں ملتا، اس کے بغیر 2 دن گزارنا عذاب کی طرح ہے۔ ہادی نے بے چینی سے جواب دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ سعد کو جب بات سمجھ آئی تو اس نے مسکرا کر ہادی کی طرف دیکھا۔ ابھی سے اتنی بے چینی ہے تو آگے جا کر کیا بنے گا؟ سعد نے ہادی کو مزید چھیڑا۔ سعد ہی واحد وہ بندہ تھا جو بنا جھجک ہادی سے ہر بات کہہ دیتا تھا، چاہے وہ سنجیدہ ہو یا غیر سنجیدہ۔ یار میں اس وقت بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہادی نے پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں سعد کو ڈانٹا۔ سعد جانتا تھا کہ ڈانٹ مسموعی ہے، اس لیے وہ برا منانے کی بجائے خاموش ہو گیا۔ کراچی اسٹیشن پر پہنچتے ہی انہیں جہانگیر خان کا بندہ مل گیا تھا۔ وہ انہیں اپنے ہمراہ ایک اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ یہاں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، یہ میرا نمبر ہے۔ جہانگیر خان کے بندے نے ہادی کو اپنا کارڈ دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو بتا دیں گے۔ ہادی نے کارڈ اس کے ہاتھ سے لیا اور جانے کو کہا۔ سعد اور ہادی دونوں اس وقت سفر کی وجہ سے کافی تھکے ہوئے تھے، اسی لیے کمرے میں آتے ہی دونوں سو گئے۔ صبح جب وہ جہانگیر خان سے ملنے کے لیے تیار ہوا تو جہانگیر خان کے بندے نے آ کر اسے بتایا کہ جہانگیر خان کسی ایمرجنسی کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا ہے اور 2 دن بعد آئے گا۔ یہ خبر سنتے ہی ہادی کو غصہ آ گیا اور ساتھ ہی چہرے پر پریشانی نے بھی احاطہ کر لیا۔ کہا اس نے 2 دن گزارنا مشکل تھا اور کہا اب 2 دن مزید اس سے دور رہنا پڑے گا۔ اس کا موڈ اب سخت خراب ہو چکا تھا۔ کھانا کھائے بغیر ہی وہ اپارٹمنٹ سے نکل آیا۔ سعد نے بہت اصرار کیا کہ کھانا کھا لے مگر اس نے سعد کی بات انسنی کر دی۔ سارا دن وہ کراچی کی سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا اور پھر تھک ہار کر رات کے 1 بجے واپس آیا۔ عشق کی طلب کیا ہوتی ہے اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ قیامت سے پہلے بھی ایک قیامت ہوتی ہے اور آج ہادی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا تھا اور پل پل پر تڑپ بھی رہا تھا۔ بکھرے بال، اجڑا حلیہ، سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے سب سے قیمتی اور نایاب کھلونے کو ڈھونڈ رہا ہے اور جب وہ اسے کہیں نہ ملے تو رونا شروع کر دے۔ ہادی بھی اس وقت بالکل ایک چھوٹے بچی کی طرح لگ رہا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ پھر کہیں 4 بجے اس کی آنکھ لگی تھی۔
کیا ہوا آپ رک کیوں گئی ہیں؟ وہ دونوں بہنیں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک زویا چلتے چلتے رک گئی۔ زویا نے کوئی جواب نہ دیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اب سمجھ آئی کہ آپ کیوں رک گئی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ غالباً شاعر صاحب کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ میرب نے جب زویا کو ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے دیکھا تو ساری صورتحال سمجھ کر بہن کو چھیڑتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیوں میرا مجھے اس جگہ پر رکنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ آج بھی بے اختیار میرے قدم رک گئے ہیں، مگر آج وہ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ ایک دم سے عامر کی گاڑی ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی زویا کو شدید غصہ آ گیا اور وہاں سے جانے لگی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ عامر نے اس کی نرم کلائی کو اپنی مضبوط مردانہ ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اتنے دن بعد آپ کے روشن درشن نصیب ہوئے ہیں، کچھ دیر تو رک جائیں، اس بندہ ناچیز کو اپنا دیدار تو کرا دیں۔ عامر مرزا نے خباثت بھری نظروں سے زویا کی طرف دیکھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا! زویا غصے سے چلائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی غلیظ آنکھوں ہی نوچ ڈالے۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ پورا 1 ماہ ہو گیا ہے آپ کا دیدار کیے ہوئے، اب اگر آج سامنے آ ہی گئی ہو تو یوں ہی کیسے جانے دوں؟ یہ کہتے ہی عامر نے اپنا قدم زویا کی طرف بڑھا دیے۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ زویا کے قریب آتا، زویا نے اپنی پوری قوت سے بائیں ہاتھ سے زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ عامر مرزا کے لیے یہ رد عمل بالکل غیر یقینی اور حیران کن تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ایک معمولی اور کمزور لڑکی سمجھ رہا تھا، اس نے آج اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہر لڑکی آوارہ نہیں ہوتی جو تمہاری دولت کو دیکھ کر تم پر مر مٹے۔ آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم ہو ہی کیا؟ ایک گھٹیا اور بد کردار انسان۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ وہاں یہ جو دولت کا نشہ تم پر چڑھا ہوا ہے یہ کبھی بھی اتر سکتا ہے۔ آج جو تم نے کلائی پکڑنے کی غلطی کی ہے اس بارے میں کبھی سوچنا بھی مت، ورنہ انجام اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ تھپڑ پڑنے کی وجہ سے عامر کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زویا نے جھٹ سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ زویا اس کی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے وارننگ دی اور دیر تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ میرب نے بھی بہن کی پیروی کی اور دل ہی دل میں عامر مرزا کو کوستی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ رونا تو اسے بہت آ رہا تھا، مگر وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ کمزور پڑ گئی تو عامر مرزا کو اور حوصلہ مل جائے گا۔ سو اس نے اپنے آنسوؤں کو اندر ہی اندر جبس کیے رکھا۔ عامر مرزا کا غصہ 7ویں آسمان پر آ گیا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے اس کی یوں بے عزتی کی تھی۔ تھپڑ مارنا تو دور، کسی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عامر مرزا کو اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہ کر سکے۔ عامر مرزا سے اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی تو وہ غصے کی حالت میں سیدھا اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زوئی نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر سے جو آنسو ضبط کیے ہوئے تھے وہ مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ میرب تو پریشان تھی ہی، ساجدہ بیگم بھی بیٹی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ زویا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم نے آتے ہی رونا کیوں شروع کر دیا ہے؟ کالج میں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بیٹا کچھ تو بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، ساجدہ بیگم نے لہجتے ہوئے آواز میں پوچھا۔ زویا اب بھی ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ میرب جاؤ بہن کے لیے پانی لے آؤ۔ ساجدہ بیگم نے میرب کو وہاں پانی لانے کو کہا۔ میرب کچن سے پانی کا گلاس لائی اور امی کو پکڑا دیا۔ پانی پیو بیٹا۔ ساجدہ بیگم نے زویا کے لبوں کو پانی کا گلاس لگایا اور میرب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جسے پوچھ رہی ہو کہ بہن کیوں رو رہی ہے۔ ماں کی نظروں کا اشارہ سمجھ کر میرب نے ساری بات ساجدہ بیگم کے گوش گزر کر دی۔ میرب کی بات سن کر ساجدہ بیگم کافی دیر خاموش رہی۔ ان کی یہ خاموشی کو دیکھ کر میرب نے ڈرتے ہوئے ماں سے پوچھا، امی کیا اب ہم کالج جانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں بیٹا، ہرگز نہیں۔ اب کیا لوگوں کے ڈر سے ہم لوگ سانس لینا چھوڑ دیں گے؟ ماں کی بات سن کر میرب کو تسلی ہوئی۔ جب تک ہم خود کو مضبوط رکھتے ہیں یہ معاشرہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس معاشرے میں رہنے والا ہر مرد گیدڑ ہے اور گیدڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر بننا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے لگاتے ہوئے سمجھایا۔ پریشان تو وہ خود بھی تھی، مگر وہ اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے ہمت ہار دی تو ان کی بیٹیاں کا حوصلہ بھی ہار جائے گا، وہ حوصلہ جسے انہوں نے اپنی تربیت
کے ذریعے پروان چڑھایا تھا، اور آج جب اس حوصلے کو آزمانے کا وقت آیا تو وہ کیسے اس حوصلے کو ہاتھ میں دیتی ہے۔ باپ کا سایہ تو سر پر تھا نہیں، ایک ہمت اور حوصلہ ہی تھا جو وہ سارے عمر اپنی بیٹی کو خوراک کی طرح دیتی رہتی تھی۔ ساجدہ بیگم نے زویا کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور اسے چینج کرنے کو کہا۔ زویا بھی ماں کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر ڈالے سوچوں میں گم تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی رو رہی تھی۔ وہ عامر مرزا کے رویے کی وجہ سے نہیں رو رہی تھی بلکہ کسی انجان شخص کے لیے رو رہی تھی، وہ شخص جس کا اسے نام تک نہیں پتا تھا مگر وہ شخص اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ اس نے آج تک مجھ سے بات بھی نہیں کی، نہ کبھی مجھ سے ملنے کی خواہش کی ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کے ہونے سے مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے ارد گرد ایک مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہر جگہ ہر وقت میرے ساتھ ہو، لیکن آج ہی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی پرچی وصول ہوئی ہے، اور آج ہی عامر مرزا نے میرا راستہ روک لیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے اس قدر شدت سے محبت کرتا ہے کہ اس کے نہ ہونے سے میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں؟ آج پہلی بار زویا نے اپنے دل میں اس کے لیے محبت بھرے جذبات محسوس کیے تھے۔ آج اسے اپنی پاکیزہ محبت کا اعتراف کر لیا تھا، مگر صرف اپنے دل میں۔ اس کا غصہ سوے پر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ جو بھی چیز اسے نظر آتی وہ اسے توڑتا جا رہا تھا۔ کسی نے بھی آج سے پہلے عامر مرزا کو اس قدر غصے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ملازم بھی اس سے بہت ڈر رہے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے غصے کی وجہ پوچھ سکے۔ بس ایک ہی شخص تھا جو اس کو کنٹرول کر سکتا تھا اور وہ تھا سکندر مرزا، عامر مرزا کا باپ۔ کیا بات ہے صاحبزادے، آج بہت غصے میں ہو؟ عامر کو یوں بھڑکتے دیکھ کر سکندر مرزا نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اس 2 ٹکے کی لڑکی کی اتنی ہمت کہ اس نے عامر مرزا کو تھپڑ مارا۔ اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ عامر مرزا اپنی غصے بھری ٹون میں بولنے جا رہا تھا، ضبط کے مارے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو اور کس لڑکی نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ سکندر مرزا کو بیٹی کی بات کی ذرا بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہی جمال احمد کی بیٹی زویا، اور کون؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس لڑکی نے تمہیں؟ سکندر مرزا نے غیر یقینی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ جی ڈیڈ، اسی نے۔ وہ جانتی نہیں ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ عامر مرزا کو نظر انداز کر کے بہت برداشت کر لیا اس لڑکی کو، لیکن اب اور نہیں، اب میں اس کا خاتمہ کر کے ہی دم لوں گا۔ اس نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھایا، الماری سے ریوالور نکالنے لگا۔ سکندر مرزا بیٹے کا ارادہ بھاپ کر جلدی سے اس کے پیچھے گیا اور اس کا ہاتھ سے ریوالور چھین لیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ سکندر مرزا غصے سے بولے۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، لیکن میں اب اس کو ختم کر کے ہی سکون کا سانس لوں گا۔ جس نے بھی آج تک عامر مرزا سے ٹکر لی ہے اس کا انجام بہت عبرتناک ہوا ہے، اور اب اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ وہ غصے سے دھاڑا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ کی طرح ہو رہی تھی۔ عامر، جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لو۔ اگر تم نے اس لڑکی کو مار دیا تو جیل چلے جاؤ گے۔ چلو مان لیا کہ جیل سے بھی تم رہا ہو جاؤ گے، مگر یہ نہیں سوچا کہ تمہارے اس قدم سے تمہارے باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ دشمن تو پہلے ہی تاک میں بیٹھے ہیں کہ کب کوئی خبر ملے اور وہ ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ سکندر مرزا بیٹے کو سمجھانے لگے، اس لیے یہ معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے اپنے طریقے سے نپٹا لوں گا۔ ابھی میرا بندہ کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا ہے، 1-2 دن تک آ جائے گا، پھر آرام سے اس مسئلے کو دیکھیں گے۔ سکندر مرزا نے کچھ سوچتے ہوئے رسان سے جواب دیا۔ باپ کی بات سن کر عامر مرزا کا غصہ کچھ ہلکا ہوا، اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اب تم جاؤ، آرام کرو، سفر کی وجہ سے تھک گئے ہوگے۔ جی ڈیڈ، اس نے مختصر جواب دیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کام ختم ہوتے ہی ہادی وہاں 1 منٹ نہیں رکا۔ اس نے جلدی سے اپنی پیکنگ کی اور سعد کے ہمراہ واپسی کے لیے نکل گیا۔ واپسی کے سفر میں اس کے چہرے پر خوشی کے تاثر واضح دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ لاہور پہنچا تو 2 بجنے والے تھے۔ ہادی باس کے پاس جانے کی بجائے اپنی مخصوص منزل کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پہلے زویا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ سڑک کے ایک کنارے گاڑی روک کر اس نے پرچی پر کچھ لکھا اور ساتھ
کو تھما دی اور خود گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گیا۔ آج بڑا مسکرایا جا رہا ہے، آپ ہی خیر تو ہے؟ چھٹی ہو گئی تھی۔ زویا اور میرب دونوں کالج کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی جب میرب نے زویا کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے کہنی ماری، کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اور تم نہ میری اتنی جاسوسی نہ کیا کرو۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر زویا نے الٹا میرب کو ہی ڈانٹ دیا، اس میں جاسوسی کرنے والی کون سی بات ہے؟ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہونٹوں پر اتنی دل فریب مسکراہٹ چھائی ہوئی ہے ضرور کسی کی یاد آئی ہے، اور وہ کسی شاعر صاحب ہی ہو سکتے ہیں۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ اس سے پہلے کہ زویا میرب کی بات کا جواب دیتی اس کا پاؤں کسی سخت پتھر سے ٹکرایا، توقع کے عین برعکس۔ پتھر کے نیچے رکھے کاغذ پر اس کی نظر پڑی تو پورے وجود میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے کاغذ اٹھایا اور کتاب پہ رکھ کر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ قسم سے آپ بھی بہت انتظار کروایا ہے شاعر صاحب نے، 4 دن سے پتہ نہیں کہاں غائب تھے آپ کے شاعر صاحب۔ میرب نے آپ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ کیا تم فضول باتیں کرتی رہتی ہو؟ زویا کو میرب کی بات ناگوار گزری۔ اچھا اب منہ نہ بناؤ اور جلدی چلو۔ میرب کے منہ بنانے پر اس نے گھور کر میرب کو دیکھا۔ ہائے، آپ ہی بڑی جلدی ہے آپ کو شاعر صاحب کی شاعری پڑھنے کی۔ میرب پھر سے شروع ہو گئی، پہلے والی ڈانٹ کا اب کہیں بھی کوئی نام نشان نہیں تھا۔ اب اگر تم نے پھر سے کچھ بولا تو پھر دیکھنا، اب ٹھیک ہے؟ میرب نے دونوں ہونٹوں پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پھر سے ہنسنے شروع کر دیا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ زویا نے میرب کے سر پر ہلکی چت لگائی، جلدی کھولو، آپ ہی گھر آتی۔ میرب نے دروازے کی کنڈی لگائی اور زویا کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لاؤ میں پڑھتی ہوں۔ زویا نے ابھی کاغذ کھولا ہی تھا کہ میرب نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ دل مجبور ہو رہا ہے تم سے بات کرنے کو، مگر ضد یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز تم کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ شاعر صاحب آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ شعر پڑھتے ہی میرب نے تشریح کر دی جو کہ اس کی پرانی عادت تھی۔ ارے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔ میرب نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، میں جانتا ہوں آپ مجھے نہیں جانتی، مگر میں آپ کو اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی چہرہ شناس معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے زندگی کی بہت سی بہاریں، کائنات کے سارے رنگ اور دنیا کی ساری خوبصورتی دیکھی ہے، مگر یہ سب نہ مجھے اپنی طرف متجسس کر پایا اور نہ متوجہ۔ میں تو بس آپ کی نقاب میں سے نظر آتی ان 2 غزل سی آنکھوں کا اسیر ہو گیا ہوں جو مجھے اس ساری کائنات میں سے سب سے حسین اور گہری لگتی ہے۔ میں نے آپ کو کبھی بھی بہت قریب سے نہیں دیکھا، مگر سوچتا ہوں جب کبھی دیکھوں گا تو اللہ میں شاید نہیں یقیناً پاگل ہو جاؤں گا۔ آپ کی سمندر سے گہری آنکھوں میں ڈوب کر میں دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہوں۔ یہ دنیا جنبی لگتی ہے، اس کی رونقیں، اس کی رعنائیاں کبھی مجھے اتنا متوجہ نہیں کرتی جتنی آپ کی آنکھیں۔ میں قسمت کا مارا انسان ہوں جس کے پاس جو قیمتی تھا وہ سب کھو گیا اور جو ہے وہ ابھی ملا نہیں۔ میری خواہش سمجھ لیں یا گزارش، میں آپ سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، بس ایک بار ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو کبھی ملنے کا نہیں کہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اور جس پہ یہ دل آ جائے، جو دل کے وکیل بن جائے، جو دھڑکنوں کے امین بن جائے، ان کو کبھی دھوکہ نہیں دیا جاتا، ان سے وعدہ وفا کیے جاتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف نہیں آنے دیا جاتا۔ میں بہت عرصے سے آپ کو جانتا ہوں، مگر میں نے کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، نہ آئندہ کروں گا، لیکن بس میری اتنی سی گزارش مان لیں کہ میری بتائی ہوئی جگہ پر مجھ سے ایک بار آ کر مل لیں، وہاں میری بات سننے کے بعد فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو دیکھتے ہوئے یہ مجرم محبت آپ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کر لے گا۔ میں ایک عام سا انسان ہوں، میری زندگی نہ صحیح تو کچھ لمحے ہی اپنے ساتھ دے کر مجھے خاص بنا دیں، صرف ایک ملاقات جو پہلے بھی ہوگی اور آخری بھی، پھر راستے جدا بھی ہو جائیں گے تو کوئی ڈر نہیں، کیونکہ محبت تو نہیں مرتی اور عشق تو زندہ رہتا ہے۔ آپ کا مجرم محبت ہادی۔ میں اس سے کیسے مل سکتی ہوں؟ میرب نہیں، میرب میں اس سے نہیں ملوں گی۔ زویا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور کاغذ کو تہہ کر کے کتاب میں رکھ دیا۔ کیوں آپ ہی، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن ہے تو نامحرم۔
آپ ہی آپ کو پتہ ہے نامحرم کسے کہتے ہیں؟ نامحرم اس شخص کو کہتے ہیں جسے آپ جانتے نہ ہو، جو آپ کو کا کچھ بھی نہ لگتا ہو۔ میرم نے اپنی عقل کے مطابق اسے سمجھایا، نہیں میرم، بغیر نکاح کے کوئی مرد محرم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ زویا نے میرم کی بات کی تصدیق کی، لیکن آپ ہی یہ بھی تو دیکھو نا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، سچی اور بے لوث محبت۔ آپ ہی ان کے جذبے سچے ہیں، انہوں نے کبھی بھی دوسرے مردوں کی طرح آپ کے جسم یا آپ کی قربت کی چاہ نہیں کی، ان کو صرف چاہ ہے تو بس ایک بار آپ کو دیکھنے کی، آپ سے ملنے کی۔ میرم نے اسے ہادی کی محبت کا یقین دلایا، کافی دیر تک منت کرنے پر بالآخر زویا ہادی سے ملنے کی رضامند ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہو جائے گی۔ وہ اس شخص سے کبھی نہیں مل پائے گی، نہ جانے قسمت زویا کو کس موڑ پر لے جانے والی تھی۔ سلام باس، ہادی نے پرجوش آواز میں باس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کام ہو گیا باس نے؟ جی باس، کام تو ہو گیا ہے، لیکن جہانگیر خان نے انتظار بہت کروایا ہے۔ یہ 20 لاکھ تو اس نے دے دیے ہیں اور باقی کے پیسے کام ہونے کے بعد دے گا۔ ہادی نے برکیس سامنے میز پر رکھتے ہوئے تفصیل بتائی۔ برخودار، آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہو، خیر تو ہے؟ باس نے ہادی کے چہرے پر خوشی کے اثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ جی باس، بات ہی کچھ ایسی ہے، ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن جلد ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ ہادی، تجھے خوش دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ تجھے کچھ دن کی چھٹی دے دوں تاکہ تم اطمینان سے اپنی خوشی انجوائے کر سکو۔ باس کی اس آفر پر ہادی کھلکھلا کر ہنسا۔ آج وہ پہلی بار یوں مسکرایا تھا۔ وجہ باس کی آفر نہیں تھی، بلکہ وہ تصوراتی ملاقات تھی جس کے لیے ہادی بے تاب ہو رہا تھا۔ لگتا ہے دل کا معاملہ ہے، لیکن ہادی ایک معاملہ میرا بھی نپٹا جاؤ، پھر عیش کرو۔ ہاں، باس نے ہادی کو مسکراتا دیکھ کر چھیڑا اور ساتھ ہی اگلا حکم بھی صادر کر دیا۔ ہادی اگلے ہی پر سنجیدہ ہو گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے کام کے معاملے میں کوئی لاپرواہی نہیں برتتا تھا۔ جی باس، بتائیں؟ ہادی نے پوچھا۔ ایک لڑکی کو مارنا ہے۔ باس نے بڑے اطمینان سے ہادی کو ایک جان لینے کا حکم دیا۔ آپ مجھے اس لڑکی کی تصویر دے دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تصویر تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرا یہ بندہ تمہارے ساتھ جائے گا، یہ اس لڑکی کو جانتا ہے، کل تک مجھے اس لڑکی کی موت کی خبر مل جانی چاہیے۔ باس نے سنجیدگی سے کہا۔ کل ضروری ہے باس؟ ہادی نے الجھے بھرے انداز میں پوچھا۔ کل تو اس میں زویا سے ملنا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس معاملے کو اگلے دن نپٹا لے۔ ویسے بھی ہادی نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس آخری قتل کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے دھندے کو چھوڑ دے گا۔ دیکھو ہادی، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، یہ لڑکی ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے۔ باس نے ہادی کی بات کو نظر انداز کر دیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ باس کبھی بھی ہادی کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا۔ جیسے آپ کا حکم باس۔ ہادی کو مجبوراً بات ماننا پڑی، وہ باس کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ جیسے آپ کا حکم باس۔ ہادی کو مجبوراً بات ماننا پڑی، وہ باس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اب تم جا سکتے ہو، صبح میرا بندہ تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لے گا۔ ہادی، ٹھیک ہے باس کہتا ہوا اٹھ کر آ گیا۔ اڈے سے نکل کر ہادی نے گھر جانے کی بجائے گاڑی یوں ہی سڑک پر دوڑا دی۔ وہ 2 گھنٹے تک ادھر ادھر بے مقصد گاڑی چلاتے ہوئے جب تھک گیا تو گاڑی کی گھر کی طرف موڑ دی۔ آج کی صبح اسے بہت خوشگوار لگ رہی تھی، ایک عجیب سی خوشی نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ اس نے دوسری طرف نظر دوڑائی، میرب سوئی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ سلام دے کر اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ او ہو، آج اتنی لمبی دعا، لگتا ہے کہ آج کسی خاص کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ میرب کی آنکھ کھلی تو اس نے زویا کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ کافی دیر تک جب اس نے زویا کو ایسی ہی حالت میں دیکھا تو چھیڑنے سے باز نہ آئی۔ تمہاری کینچی صبح صبح ہی چلنی شروع ہو گئی ہے، اب اٹھو اور جا کر وضو کرو، نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے۔ زویا نے دعا ختم کی اور جان نماز تہے کر کے ایک طرف رکھا۔ مسکراہٹ نے خود بخود ہی ہونٹوں پہ جگہ بنا لی۔ کیا بات ہے زویا، آج تو تم بہت پیاری لگ رہی ہو، اور جب سے کالج آئی ہو مسکرائے ہی جا رہی ہو۔ زویا کی کلاس فیلو آبی نے اس کی بدلتی ہوئی حالت اور ہونٹوں پہ سجی دلکش مسکراہٹ کو دیکھ کر پوچھا۔ کہ کچھ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، زویا نے فوراً جواب دیا۔ ویسے زویا، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی جھوٹ بولے مگر اس کی آنکھیں ہمیشہ سچ ہی بولتی ہیں۔ آبی نے زویا کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ آبی، کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، زویا نے کتابیں سمیٹتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی نظریں جھکا لیں، جیسی اپنی آنکھوں میں نظر آتے سچ کو چھپانا چاہ رہی ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے تمہاری مرضی، اگر اس
کی یاد سے فرصت مل جائے تو نام بتانے کی جسارہ ضرور کرنا۔ آبی نے ابھی بات مکمل کی ہی تھی کہ زویا نے ایک دم سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جیسے چوری پکڑے جانے کا ڈر ہو۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہ جو آبی ہے نا، محبت میں PhD کر رکھی ہے اس نے۔ میں تو دور سے ہی آنکھیں دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ بندے کو کون سا مرض لاحق ہے۔ آبی نے فرضی کالا جھاڑتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا اور ساتھ ہی مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ میں بھی اداسی چھائی ہوئی تھی، شاید محبت کے کھو جانے کی اداسی۔ توبہ ہے آبی، تم سے تو اللہ ہی بچائے۔ زویا نے بیگ کندھے پر ڈالا اور کتابیں ہاتھ میں پکڑے کلاس سے باہر نکل آئی۔ آبی نے دل میں زویا کی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ آپی یہ تو بتاؤ کہ پھول کتنے رنگوں کے لینے ہیں آپ نے؟ میرب نے گیٹ سے باہر نکل کر پوچھا، کیونکہ آج صبح میرب نے زویا سے مارکیٹ جانے کا کہا تھا، اس لیے دونوں نے کالج سے ہاف ڈے لے لیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زویا ایک پل کے لیے رکی اور میرب کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپی جب بھی کوئی لڑکا کسی لڑکی سے پہلی بار ملاقات کرتا ہے تو وہ لڑکی کے لیے پھولوں کا بکے لے کر آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ہم اس رسم کو تھوڑا چینج کر دیتے ہیں۔ اب آپ جلدی سے بتائیں کہ کتنے رنگوں کے پھول لینے ہیں۔ میرب نے اپنی بات کی وضاحت کی اور آخر میں مسکرا کر اپنی بہن کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میرب کی بات پر زویا کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، زویا نے اسے ڈانٹا۔ اچھا آپی اب کلاس لینا بند کرو اور چلو، پھر مارکیٹ میں بھی ٹائم لگ جانا ہے۔ میں کوئی نہیں جا رہی مارکیٹ، اور تم بھی ایسی کوئی فضول حرکت مت کرنا۔ زویا نے صاف انکار کر دیا اور دوبارہ چلنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے آپی، میں کچھ نہیں کروں گی، بس مجھے ایک دو چیزیں لینی ہیں، پلیز آپی۔ میرب نے التجائی نظروں سے بہن کو دیکھا۔ ٹھیک ہے مگر صرف اپنی ضروری چیزیں ہی لینا، اگر کچھ الٹی سیدھی حرکت کی تو پھر دیکھنا۔ زویا نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اجازت دی اور تنقید کرنا نہ بھولی۔ سچی آپی کچھ نہیں کروں گی، میرب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر ذہن میں ابھی بھی شرارت چل رہی تھی۔ وہ میرب ہی کیا جو اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ میرب مارکیٹ کے اندر چلی گئی اور زویا باہر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ بھائی میں نے ابھی ان کو مارکیٹ کی طرف جاتے دیکھا ہے، اس کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ تو مارکیٹ کے اندر چلی گئی ہے، جبکہ وہ لڑکی باہر ہی کھڑی ہے۔ بھائی موقع اچھا ہے۔ ایک لڑکے نے آ کر ہادی کو اطلاع دی۔ ہادی خود کالج سے کافی دور ایک ویران جگہ پر گاڑی روکے کھڑا تھا، اس نے دوسرے لڑکے کو لڑکیوں کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ چلو۔ ہادی آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکے کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ یہی ہے وہ لڑکی۔ اس لڑکے نے مارکیٹ کے ایک طرف گاڑی روکی اور کہا۔ ہادی گاڑی سے اتر کر ریول نکال کر اسے لوڈ کرنے لگا، مگر نہ جانے کیوں ایک پل کے لیے اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ہادی خود بھی اپنی اس حالت پر حیران تھا۔ آج سے پہلے تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، تو پھر آج میری حالت کچھ عجیب سی کیوں ہو رہی ہے؟ ہادی نے دل میں سوچا، مگر پھر اس سے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور نشانہ باندھا۔ ٹھا! ہادی نے 1 منٹ کی تاخیر کیے بنا گولی چلا دی، مگر سامنے کا مناظر دیکھ کر ہادی کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ زویا کی ہادی کی طرف پشت تھی۔ جو ہی زویا کو گولی لگی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے کو مڑی اور ساتھ ہی اس کے چہرے سے نقاب بھی اتر گیا۔ جب میرے یار سے گرا پردہ نقاب، اچانک پھول بھی کہنے لگے کاش ہم بھی انسان ہوتے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت اسے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی، وہ اس سے یوں ملے گا، یہ تو اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہادی! اتنی تکلیف میں بھی اس نے کس قدر عقیدت سے اس کا نام لیا تھا۔ اگلے ہی پل زویا زمین پر ڈھا گئی اور بس یہی پہ زمین نے ہادی کے قدموں کو جگڑ لیا۔ ہادی کی آنکھیں کرب سے سرخ انگارے کی طرح ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں اس ہولناک اور تکلیف دہ مناظر کو برداشت نہ کر سکی اور اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی مانند بہنے لگے۔ آہستہ آہستہ ہاتھوں نے لہرنا شروع کر دیا اور پھر ہاتھوں کی لہر اس قدر تیز ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے لگا ریوالور گر گیا۔ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور گولی چلاؤ، لڑکی ابھی زندہ ہے، کوئی اس کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا، مگر اسے کچھ بھی سنائی نہ دے رہا تھا۔ قیامت کا مناظر کیسا ہوتا ہے یہ اس وقت کوئی ہادی سے پوچھتا۔ اس سے پہلے کہ ہادی اپنا توازن کھو بیٹھتا، وہ جلدی سے بھاگتا ہوا زویا کے پاس آیا جو بے جان ہوتے وجود کے ساتھ زمین پر بے سدھ پڑی ہوئی تھی، خون سے لت پت۔ بہت سے لوگ ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زویا کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور گھٹنوں کے بل اس پر جھک کر اس کے گال تھپکانے لگا تھا۔
تھا۔ ہادی نے اس کو پکارنا چاہا مگر یہ کیا، وہ تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا اور یہ انکشافات بھی آج ہی اس پر ہوا تھا۔ وہ اس کی محبت میں اس قدر سرزد ہو گیا تھا کہ اس سے اس کے نام سے بھی مطلب نہیں تھا۔ اس قدر سچی محبت، لوگ تو محبت کے نام پر دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر ہادی کی محبت تو ان سب سے بہت آگے تھی۔ اگر اسے محبت نہیں عشق کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ گولی کی آواز سن کر میرب دوڑتی ہوئی باہر آئی مگر سامنے کا مناظر نے اسے وہیں پہ سن کر دیا۔ آپ ہی! ایک دم سے میرب کے ہاتھوں سے پھول نیچے گر گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی زویا کے پاس آئی۔ آپ ہی اٹھو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اور بات کرتے کرتے میرب کی نظر ہادی کی طرف اٹھی تو وہ اس سے بولی، ہادی بھائی، یہ کس نے آپ کی ایسی حالت کی ہے؟ کس کی ہمت ہوئی ہے میری آپی کو اس حال میں پہنچانے کی؟ آپی آنکھیں کھولیں آپی! میرب نے روتی ہوئی آواز میں آپی کو پکارا۔ ہادی نے میرب کی بات کو نظر انداز کر کے جلدی سے زویا کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ باس! ہادی کے ساتھ جو دوسرا لڑکا تھا وہ جلدی سے باس کے پاس گیا۔ کیا بات ہے جوان، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے؟ اور ہادی کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ اور لڑکے کا کیا بنا ہے؟ باس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ باس وہ اور پھر لڑکے نے باس کو ساری بات بتا دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہادی اس لڑکی کو ہسپتال کیوں لے کر گیا ہے؟ سکندر مرزا غصے سے دھاڑا۔ باس یہی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، لڑکے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم جلدی سے گاڑی نکالو، مجھے ابھی ہسپتال جانا ہے، اور ہاں، ہادی کو فون کر کے ہسپتال کے بارے میں پوچھو۔ سکندر مرزا نے لڑکے کو حکم دیا تو وہ جی باس کہتا ہوا گاڑی نکالنے لگا۔ ہادی، تم نے آج میرا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ سکندر مرزا نے دل میں ہادی کو ملامت کیا۔ ڈاکٹر وہ بچ تو جائے گی نا؟ پلیز ڈاکٹر، کچھ بھی کر کے اسے بچا لو۔ ہادی نے بھیگی ہوئی آواز میں بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیں، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے تو یہ پولیس کیس لگ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر نے ہادی کو تسلی دی اور ساتھ ہی پولیس کو بھی اطلاع کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں پولیس سے خود نپٹ لوں گا، آپ بس اس کا علاج کریں۔ ہادی نے آخر میں التجا کی۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ لڑکی کا خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور اس وقت اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے، آپ بس اس کے لیے دعا کریں، باقی جو اللہ کو منظور۔ بات ختم کر کے ڈاکٹر آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا جہاں زویا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ہادی ابھی دعا مانگ کر کوارٹر میں آیا ہی تھا کہ اس نے سکندر مرزا کو اپنی طرف آتا دیکھ جس کی آنکھوں میں غصہ اور وحشت بھری ہوئی تھی۔ ہادی، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اس لڑکی کو ہسپتال کیوں لے کر آئے ہو؟ بولو، جواب دو۔ سکندر مرزا نے ہادی کو جھنجھوڑا۔ کیونکہ وہ لڑکی میری زندگی ہے، محبت کرتا ہوں میں اس سے، اور رہی بات قتل کرنے کی تو وہ میں ضرور کروں گا، اس لڑکی کا نہیں، آپ کے بیٹے کا۔ ہادی کی بات پر سکندر مرزا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پاگل ہو کیا؟ سکندر مرزا نے ہادی کا گریبان پکڑ لیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، آج وہ لڑکی میری وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے بیٹی کی وجہ سے اس حال میں ہے، چھوڑوں گا نہیں میں اس بغیرت انسان کو۔ ہادی نے کہہ کر سکندر مرزا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اور ہاں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ سے مانگ لوں، یاد ہے نا آپ کو؟ ہادی نے سکندر مرزا کی کہی ہوئی بات اسے یاد دلائی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ سکندر مرزا نے ہارے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آپ کے بیٹے کی جان، ہادی نے رسان سے جواب دیا۔ کیا؟ سکندر مرزا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ہاں، مجھے آپ کے بیٹی کی جان چاہیے اور وہ میں لے کر رہوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہادی، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ دیکھنا تم، سکندر مرزا نے غصے سے انگلی دکھاتے ہوئے کہا اور ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ مسٹر ہادی، آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے؟ ہادی اسی پوزیشن میں کھڑا سکندر مرزا کو جاتے دیکھ رہا تھا جب ایک نرس آ کر اسے اطلاع دی۔ ہادی کی تو جیسے جان میں جان آ گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ بے اختیار ہادی نے سر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گیا۔ ہادی نے آہستہ سے دروازہ کھولا، سامنے وہ بیڈ پر نیم دراز۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ بے اختیار ہادی نے سر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گیا۔ ہادی نے آہستہ سے دروازہ کھولا، سامنے وہ بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، دائیں بازو پر پر ڈراپ لگی ہوئی تھی۔ ہادی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ نگاہیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ زویا نے اس کے ہونٹوں کی جنس نوٹ کر لی تھی، اس لیے خود ہی بولی، میرا نام زویا ہے ہادی، مجھے معاف کر دو۔ ہادی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا نام اپنی زبان پر لا سکے۔ کس لیے معاف کر دوں زویا؟
زویا کی بات سن کر ہادی کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو، مگر اگلے لفظ سن کر اسے اور بھی حیرت ہوئی۔ اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ تم نے کون سی جان بوجھ کر گولی چلائی ہے؟ زویا نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، لیکن ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ تمہارا آخری قتل ہوگا۔ اس کے بعد کبھی بھی کسی کی جان مت لینا۔ میں جانتی ہوں کہ سکندر مرزا بہت اثر و رسوخ والا بندہ ہے۔ اگر تم اس کے بیٹے کو جیل پہنچا دو گے تو وہ اسے کسی نہ کسی طرح جیل سے تو چھڑا لے گا، مگر پھر تمہیں ضرور نقصان پہنچائے گا۔ زویا بہت تکلیف سے بول رہی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ… زویا نے ہادی کی بات کاٹ دی اور بولی، جب مجھے ہوش آیا تھا تو میرب تمہیں بلانے گئی تھی، مگر سکندر مرزا کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ اس نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھیں، اس لیے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی کا قتل نہیں کرو گے۔ اور ہاں، میں نے اپنا قتل تمہیں معاف کر دیا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کرو گے۔ خود کی اور لوگوں کی پرواہ کرنا سیکھو، نہ کہ ان کو قتل کرنا۔ ہادی، میرے لیے اور دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ اب سچ میں ہادی بن جاؤ۔ زویا کی ہادی، امی اور میرب کا خیال رکھنا۔ زویا، وہ اب تمہاری امانت ہے۔ زویا کی سانس اکھڑنے لگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے زویا۔ کچھ توفیق کے بعد ہادی نے ابھرائی ہوئی میں وعدہ کرتا ہوں تم سے زویا۔ کچھ توقع کے بعد ہادی نے ابھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہادی۔ آخری بار اس کا نام پکارتی ہوئی زویا کا جسم دوبارہ بے جان ہو چکا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ جب اس کو ہوش آیا تو میرب اس کے سامنے کھڑی تھی، پریشان اور نڈھال سی۔ آپی، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ میرب نے آگے بڑھ کر بےتابی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر زویا نے کڑھاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ ہادی بھائی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ میرب نے زویا کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے پوچھا۔ زویا کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، جسے میرب نے بھی نوٹ کیا تھا۔ آپی، آپ جو سوچ رہی ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ کانوں سنا جھٹلایا جا سکتا ہے، مگر آنکھوں دیکھا نہیں۔ زویا نے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیزاری سے کہا، آپی، انہوں نے جان بوجھ کر آپ پہ گولی نہیں چلائی، بلکہ اس سکندر مرزا کے کہنے پر چلائی ہے۔ میرب نے ہادی کی حمایت کی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے جب آپ کو تھوڑا ہوش آیا تھا تو میں ڈاکٹر کو بلانے گئی تھی، مگر جب میں دروازے سے باہر نکلی تو میں نے کوارٹر میں ہادی بھائی اور سکندر مرزا کی باتیں سن لی تھی۔ ہادی بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے آپی، آپ ان کے لیے اپنے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ کریں پلیز۔ میرب نے نیم آنکھوں سے زویا سے التجا کی، پھر اس نے سکندر مرزا اور ہادی کی ساری باتیں زویا کے گوش گزر کر دی۔ زویا حیرانگی اور بے یقینی سے میرب کی باتیں سن رہی تھی، بے اختیار آنسو چہرے کو بھگونے لگے۔ اس نے بائیں ہاتھ سے آنسو صاف کیے اور بولی، ہادی کو بلا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ زویا کی حالت خراب ہونے لگی۔ میرب نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپی، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ڈاکٹر… زویا نے میرب کی بات کاٹ کر کہا، نہیں میرب، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے اس وقت ڈاکٹر کی نہیں، ہادی کی ضرورت ہے۔ میرب نے اس کی بات پر سر ہلایا اور ہادی کو بلانے چلی گئی۔ 4 سال بعد۔ زویا، دیکھو اپنے ہادی کو، ایک تمہاری جدائی کے علاوہ کوئی غم نہیں ہے اب میری زندگی میں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، ماں ہے، بہن ہے، سب کچھ ہے، بالکل وہ سب جو تم چاہتی تھی۔ بس ایک تمہاری کمی ہے زویا۔ میرے دل کو کسی صورت قرار نہیں آتا تمہارے بغیر۔ میں سب کے لیے بہت بہادر اور باہمت ہوں، مگر ایک تمہارے معاملے میں بہت کمزور اور بے بس ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے زویا کہ دل نہیں کرتا کہ ان کی نعمتوں کے بدلے میں اس سے یہ شکوہ کر سکوں کہ جب تمہیں مجھ سے چھیننا ہی تھا تو تمہیں میری زندگی میں بھیجا ہی کیوں؟ مگر انسان ہوں میں زویا، تمہارے معاملے میں بے اختیار گلہ کر جاتا ہوں۔ ابھی تم مجھ سے بات نہیں کرتی نا زویا، تو یاد رکھنا جب میں تم سے ملوں گا نا تو میں نے بھی تم سے بات نہیں کرنی۔ پہلے بچوں کی طرح معصومیت سے ضد کرتے ہوئے بولا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رو پڑا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہادی اپنی زویا سے بات نہ کرے؟ زویا، آئی مس یو، جلدی ملیں گے ہادی بھائی۔ ہادی بھائی، ابھی وہ زویا سے بات کرنے میں مصروف تھا کہ میرب کی گلا پھاڑ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ دیکھ رہی ہو زویا اپنی بہن کو ہر وقت سر پر اٹھائے رکھتی ہے۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے زویا سے کی شکایت کی جسے وہ روبرو بیٹھی ہو۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور قبرستان سے باہر آ گیا۔ ہادی بھائی، یہ جو آپ نے ہر روز یہاں حاضری دینے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے نا، وہاں میری جونی میں وقت پر میری حاضری نہ ہونے پر پرنسپل نے مجھے ذلیل کر کے نکال دینا ہے۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی ہادی پر غصہ کر رہی تھی اور ساتھ چھوٹی چھوٹی گھوریوں سے بھی اسے نواز رہی تھی۔ اس کا غصے سے پھولا منہ دیکھ کر ہادی کو ہنسی چھوٹ گئی۔ مل لینے دیں زویا آپی کو، خواب میں آپ کی
بھی تو کھچائی کرواتی ہوں میں ان سے۔ ہادی نے اس کی بات پر کہکا لگایا کیونکہ وہ بھی تو ابھی اس کی شکایت لگا کر آ رہا تھا۔ لڑکی اپنا والیوم ذرا کم رکھا کرو، قبرستان والے تمہارے رشتے دار نہیں ہیں جو تمہاری غبزناک آواز کی تاب لاگ سکیں۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے میرا کو چڑھایا۔ وہ ناراضگی سے پہلو بدل گئی۔ آپ تو رہنے ہی دیں ہادی بھائی، ایک تو آپ تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اوپر سے آپ کی والدہ محترمہ کو 10 دفعہ فون کر چکی ہیں کہ ہادی صاحب آ کر اپنی پسند کا ناشتہ تناول فرما لیں۔ زویا نے نہوٹے انداز میں کہا، چلو اب بیٹھو گاڑی میں تو ویسے سوچ رہا ہوں کہ اب تمہارے ہاتھ پیلے کر دیں تاکہ ہماری زندگی میں بھی کچھ پل سکون کے آ جائے۔ ہادی نے پھر سے اسے چھیڑتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ جی نہیں ہادی بھائی، ہاتھ تو پہلے آپ کے پیلے کرنے کا وقت ہے، میری تو جونی کا وقت ہو رہا ہے، اور جس دن آپ مجھے چھوڑنے جاتے ہیں میں ایبسولوٹلی لیٹ ہوتی ہوں، پلیز تیز گاڑی چلائیں۔ ہادی نے اسے پیار سے گھورا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ دونوں بہن بھائی سارا راستہ اسی طرح ایک دوسرے کو تنگ کرتے گئے۔ گاڑی میں ابھی بھی کہکے گونج رہے تھے۔ زندگی پھر سے مسکرانے لگی، مگر ہادی کی آنکھیں زویا کی یاد میں آج بھی نم تھیں۔ غزل: کردار مر جاتے ہیں، جذبے ٹھہر جاتے ہیں، دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے سب روٹھ جاتے ہیں، پھر بھی دل یہ کہتا ہے عشق زندہ رہتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ زندگی میں آتے ہیں، وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، وقت اپنی ڈگر پر چلتا رہتا ہے، رفتہ رفتہ زخم بھر جاتے ہیں، ٹوٹ کر بھی دل دھڑکتا ہے، عشق زندہ رہتا ہے۔